जज साहब ने अपना फैसला सुनाया था और मैं चकरा कर रोस्टरम पर ही गिर पड़ी थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मैं हार गई थी। ना सिर्फ ये केस बल्कि अपने खून के रिश्ते भी, जो कभी सोचा भी नहीं था वो हो गया था। मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। मैंने एक नज़र कितार में बैठे अपने बाप और भाई पर डाली, जिनके चेहरों पर मेरे लिए अजनबियत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानते ही नहीं हो। मैं उन्हें पुकारना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन मेरे पुकारने से पहले ही वो दोनों खामोशी से उठकर कमरा अदालत से निकल गए थे। उन्होंने ना ही मुझसे कोई बात की थी और ना ही एक नज़र मेरी बेबस हालत पर डाली थी। मुझे अपने सगे रिश्तों से ऐसी उम्मीद हरगिज़ भी नहीं थी। मेरे अंदर कहीं कुछ क्षण से टूटा था। लेडी कांस्टेबल ने मुझे हथकड़ियाँ लगाकर अपने साथ घसीटना शुरू कर दिया था। वो जज्बात और एहसासात से यारी एक पुलिस वाली थी, जिसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझ पर इस लम्हे क्या क़यामत गुजर रही है। मेरी पूरी दुनिया पलट कर रह गई थी और उसे बाहर खड़े मीडिया वालों की फ़िक्र थी। बाहर मीडिया के नुमाइंदे अपने कैमरों और माइक के साथ मौजूद थे, इसीलिए मेरे चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया गया था। चारों तरफ से सवालात की यलगार हो रही थी और मैं बेयारो मददगार बस खींची चली जा रही थी। एक अंधेरा इस काले कपड़े से मेरी आंखों के सामने छाया था, तो एक अंधेरा मुस्तकबिल के खौफ से। अब कोई मेरा नहीं था, बस मैं थी और मेरे साथ मेरा खुदा। मुझे उम्र कैद की सज़ा हुई थी और मैं अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि अब मुझे सारी ज़िंदगी तन्हा जेल की सलाखों के पीछे काटनी होगी। ना कोई मेरा अपना मुझसे मिलने के लिए आएगा और ना ही कोई शनासाई होगी। लेकिन ये इल्म मुझे हरगिज़ भी नहीं था कि काल कोठरी में क्या क्या होता है और मेरे साथ क्या होने वाला है। ये राज तो वहीं जाकर मुझे पता चला कि उम्र कैद की सज़ा पाने वाली औरतों के साथ क्या किया जाता है। मुझे सेंट्रल जेल में पहुंचा दिया गया था, जहां हर तरफ सफ़ेद लिबास में औरतें मौजूद थीं और जिनके चेहरों पर छाई सख्ती और मकरूह हंसी बता रही थी कि वो यहाँ की दुनिया की आदी हैं और हर कोई किसी न किसी गुनाह में मुब्तला होकर ही यहाँ तक पहुँची है। सब छोटी छोटी सी कोठरियों में सलाखों के पीछे बंद थीं और मेरे कदमों की आहट पर ऐसे मेरी तरफ देख रही थी जैसे मैं यहाँ कोई नई मेहमान बनकर आई हूँ। मुझे भी एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें पहले से ही एक औरत सर झुकाए बैठी थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और उस पर नज़र पड़ते ही मेरे औसान खता हो गए। उसका ऊपर वाला होंठ कटा हुआ था और आंखें इतनी सुर्ख हो रही थीं जैसे उसने नशा कर रखा हो। मुझे देखकर वो मुस्कुराई तो मज़ीद खौफनाक मालूम हुई और फिर मुझसे कहने लगी, क्या नाम है तुम्हारा बीबी? क्या गुनाह करके यहाँ पहुँची हो? इससे पहले कि मैं उसकी बात का कोई जवाब दे देती, जेलर हमारी कोठरी में चली आई थी। उसने आते ही मुझसे सख्ती से कहा, सुन लड़की, तुझे यहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से रहना होगा और हमारी मर्जी के खिलाफ अगर तूने कदम भी उठाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वो बाहर की दुनिया थी जहाँ तू अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर यहाँ चली आई है, लेकिन ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरा सिक्का चलता है। आज से तेरा नाम महरुन्निसा नहीं बल्कि 322 है और अपना नाम बहुत अच्छी तरह याद रखना। तुझे इसी नाम से पुकारा जाएगा और यही तेरी पहचान है। जेलर की बातों पर मेरी आंखें नम होने लगी थीं और आंसू धीरे धीरे टपक रहे थे कि अचानक जेलर मेरे करीब आई और मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगी, इतना बड़ा जुर्म करके यहाँ तक पहुँच गई है और अब मासूमियत का ढोंग तो देखो, चेहरे पर कैसे सजाया हुआ है। वाह, बड़े लंबे बाल हैं तेरे। अरे ओ कांस्टेबल, जेलर ने जोर की आवाज़ लगाई। जैसे ही कांस्टेबल सामने आई तो वो हंसकर कहने लगी, अपने इस 322 के बाल तो देखो, कितने लंबे और सिल्की हैं। लगता है किसी शैम्पू के इश्तहार के लिए यहाँ आई है। जाओ जाकर इसके बाल कटवाने का इंतज़ाम करो, मुझे इसके सर पर बाल नजर न आए। जेलर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने रोते हुए कहा कि क्यों, मेरे बाल क्यों कटवाए जाएंगे? मुझे अपने बालों से बहुत मोहब्बत थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरे इतने लंबे घने बालों को काट देगा। मेरी बात सुनते ही जेलर ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी,
ابھی تجھے سمجھایا تھا نا کہ یہ میری دنیا ہے اور یہاں میرا سکہ چلتا ہے۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی زبان درازی کرنے کی؟ تو یہاں کسی فلم میں کام کرنے آئی ہے جو اتنے لمبے بال لے کر گھومے گی، ان کو دھونے میں اتنا پانی بھی خرچ کرے گی اور وقت بھی؟ یہاں اور بھی دوسرے بہت سے کام ہوتے ہیں، ابھی تو تیرے شروع کے دن ہیں، تو آرام کر، آہستہ آہستہ تجھے پتہ چلے گا کہ یہاں تو تجھے کیا کیا کرنا ہوگا۔ جیلر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اب تک تو میں اپنے گھر والوں کی جدائی کا ماتم منا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس جیل میں ساری زندگی میں تنہا کیسے گزاروں گی، لیکن اب تو ایک نئی مصیبت میرے سر پر آ گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جیل آ کر مجھے یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا۔ میری کوٹری میں موجود دوسری عورت میرے قریب آئی اور آہستہ سے جھک کر کہنے لگی، فکر نہ کر بی بی، تجھے بھی یہاں رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ آئی تو تو کنواری ہے، لیکن وہ دن دور نہیں جب تو بچوں کی ماں بھی بن جائے گی اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی، کیونکہ مجھے اس کی بات کا واضح مطلب تو سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ کسی غلط بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں غیر شادی شدہ لڑکی ہوں اور میرے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسی اور کہنے لگی، ابھی تو یہاں نئی آئی ہے، کچھ دن رہے گی تو یہاں کے قاعدے قانون بھی سیکھ جائے گی اور طور طریقے بھی، اور یہاں کی ان کالی باتوں سے بھی پردہ اٹھ جائے گا جن سے فی الحال تو نا واقف ہے۔ یہ کہہ کر وہ کوٹری کے ایک طرف پڑے بستر پر جا کر خاموشی سے لیٹ گئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد کانسٹیبل ایک عورت کو لے کر چلی آئی جس نے میرے لاکھ شور مچانے کے باوجود بھی میرے لمبے لمبے بالوں کو سر سے کاٹ کر مجھے گنجا کر دیا۔ میں عمر قید کی سزا کے پہلے ہی دن گنجی ہو چکی تھی اور اپنے فرش پر بکھرے لمبے لمبے بالوں کو دیکھ کر اپنی بے بسی پر سوائے آنسو بہانے کے میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ جیل کی پہلی رات بہت ہی بھیانک تھی۔ چھوٹے چھوٹے چوہے ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے اور چھینکروں کی آوازوں نے میرا دم نکال دیا تھا۔ مجھے تو کیڑے مکوڑوں سے بھی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور یہاں اعلیٰ نسل کے چھینکر تھے جن کے سائز دیکھ کر ہی میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ کچھ دیر تک میرا شور برداشت کرنے کے بعد میری کوٹری میں سوئی وہ دوسری عورت اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ اتنا شور کیوں ڈال رکھا ہے؟ چھوٹے چھوٹے چوہے ہی تو ہیں، یہ بھی یہاں ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، اب خاموشی سے سو جا۔ یہ کہہ کر وہ تو دوبارہ سو گئی تھی، لیکن میری نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اس جگہ سونا تو دور، لیٹنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ کالا فرش، ادھر دوڑتے بھاگتے چوہے اور بڑے بڑے چھینگر میرے چاروں طرف موجود تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میں یہاں کیسے اپنی ساری زندگی گزار سکتی تھی؟ یہاں کچھ لمحے بھی میری جان پر بھاری تھے۔ ایسے ہی صبح ہو گئی تھی اور اگلی صبح مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے برتن دھونے کا کام ملا ہے۔ جیل میں جتنے بھی وقت کا کھانا ملتا تھا ان سب کے برتن دھونا میری ذمہ داری تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ یہ حکم جیلر نے نہیں سنایا، بلکہ یہاں موجود ایک بوڑھی مجرمانہ عورت نے دیا تھا۔ وہی سب میں کام تقسیم کر رہی تھی اور سب اس کی بات سننے پر مجبور تھے۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ یہاں پر کئی سالوں سے قید ہے اور اس کے جیلر سے بہت اچھے روابط ہیں، اس لیے جیلر کے بعد یہاں اس کا حکم چلتا ہے۔ میں برتن دھونے والی جگہ پر پہنچی تو برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورے شہر کے برتن دھونے کے لیے یہیں آ گئی ہوں۔ وہاں پر 2 عورتیں اور بھی موجود تھیں جو پہلے سے ہی برتن دھونے میں مصروف تھیں، اور جیسے ہی میری نظر ان عورتوں پر پڑی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ دونوں امید سے تھیں۔ ایسی حالت میں اس جیل میں رہنا اور اتنا سارا کام کرنا ان کے لیے کیسے ممکن تھا؟ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ حاملہ ہو کر آپ اس جیل میں کیسے رہ رہی ہیں؟ میری بات سن کر ان میں سے ایک نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر تجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم ایسی حالت میں یہاں کیسے رہ رہی ہیں، کیونکہ یہ دن تو جلد تجھ پر بھی آنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم چونک اٹھی تھی۔ مجھ پر یہ دن کیوں آنا تھا؟ میں تو امید سے نہیں تھی اور نہ ہی شادی شدہ تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی سوال کرتی، پیچھے سے ایک عورت چلی آئی اور غصے میں چیخنے لگی کہ زبان نہیں، اپنے ہاتھ چلاؤ۔
بہت دیر ہو رہی ہے، اور بھی کام کرنے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھا، جسے دیکھ کر میں جان گئی تھی کہ اگر کام میں دیر ہوئی تو وہ ہمیں مارنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ میں خاموشی سے ان دونوں عورتوں کے ساتھ برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ صبح سے برتن دھوتے دھوتے 11 بج گئے تھے، لیکن برتن تھے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے بعد دوپہر کے کھانے کے برتن بھی ہمیں ہی دھونے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ آج کا سارا دن میرا برتن دھوتے دھوتے ہی گزر جانا تھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جیل کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور یہاں آ کر جب مجھے یہ سب دیکھنے کو ملا تو میں بہت زیادہ حیران رہ گئی تھی۔ سارا دن کام کاج میں گزار کر رات کو جب میں کوٹری میں پہنچی تو میرے ساتھ والی عورت کہنے لگی، چل رہی 322، آج کی رات تیری جاگتے ہوئے نہیں گزرے گی، تو اس قدر تھک چکی ہے کہ نہ تجھے چوہوں کی فکر ستائے گی نہ جھینگروں کی۔ اب دیکھنا تو اس بستر پر لیٹے گی تو تجھے کھٹمل بھی محسوس نہیں ہوگی، اور تو گہری نیند سو جائے گی۔ اس کی بات پر میں دکھ سے مسکرائی تھی، کیونکہ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ میرا پورا جسم تھک کر چور ہو رہا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس بستر پر لیٹنے پر مجبور تھی جس میں کھٹمل تک موجود تھے۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے وہ دونوں حاملہ عورتیں یاد آئیں، تو میں نے اپنے ساتھ والی اس عورت کو آواز دی اور کہا، باجی مجھے بتاؤ کہ جیل میں عورتیں حاملہ کیسے ہیں اور یہاں بچے کیسے پیدا کریں گی؟ میری بات سن کر وہ زور سے ہنس پڑی اور کہنے لگی، تجھے بڑی جلدی ہے حاملہ ہونے کی، تھوڑا انتظار کر لے، تیری باری بھی آ جائے گی، اور جب تو بچہ پیدا کرے گی تو تجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گئی تو وہ کہنے لگی، سن یہ تو بتا، اتنی کم عمری اور جوانی میں تو ایسا کیا گل کھلا کر یہاں آئی ہے جو تجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے؟ اگر وکیل اچھا کرتی تو کبھی جیل آنے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ یہ کالے کوٹ والے بابو ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے بڑے سے بڑے گناہ کو نیکی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ تو نے کیوں نہیں کسی اچھے کالے کوٹ والے سے رابطہ کیا؟ ابھی تیری عمر ہی کیا تھی؟ دیکھنے میں تو 19-20 کی لگتی ہے، اور تو ساری زندگی کے لیے جیل میں آ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میرے لیے وکیل تو کیا گیا تھا، لیکن اس شہر کا سب سے گھٹیا اور سستا ترین وکیل، جس کی ناقص وکالت کی وجہ سے ہی تو آج میں یہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ اور مجھ پر یہ ظلم کسی اور نے نہیں بلکہ میرے اپنے ہی باپ نے کیا تھا۔ مجھے اس جرم کی سزا مل گئی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، اور میں چیختی چلاتی رہ گئی تھی، پھر بھی کسی نے میری ایک نہ سنی تھی۔ میں اس عورت کی بات کا جواب دیے بغیر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ ماسی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میرا نام مہرالنساء تھا، اور ہم 3 بہنوں کا ایک اکلوتا چھوٹا بھائی تھا۔ میرے ابا کی آنکھوں میں ہم تینوں بیٹیوں کا وجود کھٹکتا تھا، کیونکہ میرے ابا کو بیٹیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں، اور جب تک صرف ہم تینوں بہنیں تھیں انہوں نے اماں کی اور ہماری زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ لیکن جب ہمارے گھر بھائی کی پیدائش ہوئی تو ابا خاموش ہو گئے، اور ان کی ساری توجہ پیار اور محبت بھائی کے لیے وقف ہو گئی۔ سالوں ہم نے اپنے باپ کے طعنے سنے تھے، اور بھائی کی پیدائش کے بعد ہماری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ ہم تینوں بہنیں ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھیں، لیکن ابا نے ہمارے بھائی کو ایک بہت ہی اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا تھا۔ ہم تینوں بہنیں زندگی کے ضروریات کے لیے ترستی تھیں، اور ہمارا بھائی اپنی بڑی سے بڑی خواہش بھی چٹکیوں میں ابا سے پوری کروا لیا کرتا تھا۔ ہم تینوں بہنوں کو پھر بھی اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ ابا نے اس کا نام شان رکھا تھا، اور وہ واقعی ہم بہنوں کی شان تھا، ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ ہم سب کے اور خاص کر ابا کے بے جا لاڈ پیار نے اسے بہت ہی بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بہت ہی ضدی اور جھگڑالو ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلتا تو کسی نہ کسی بات پر اس کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا۔ بنا لڑائی کیے تو وہ کبھی گھر لوٹ کر ہی نہیں آیا تھا۔ یہ سلسلہ بچپن سے جو شروع ہوا تو وہ 17 سال کا ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے جھگڑے ختم نہ ہوئے۔ گھر میں آئے روز کوئی نہ کوئی اس کی شکایت لے کر آتا، اور ابا اسے سمجھانے کے بجائے شکایت لگانے والے کا جینا مشکل کر دیتے۔ اماں جب شان کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو ابا اماں کو یہ کہہ کر مارنے لگتے کہ تجھے تو میرا اکلوتا بیٹا برداشت نہیں، تو بیٹی پر بیٹی پیدا کر کے خوش تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت ہمارے گھر کا دروازہ بجا، اور میں نے دروازہ کھولا
تو ایک تیز 24 سال کا لڑکا غصے کے عالم میں ہمارے دروازے پر کھڑا تھا اور شان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شان نے ضرور کوئی بڑا غلط کام کیا ہے، جب بھی وہ لڑکا اتنے شدید غصے میں ہے۔ شان اندر کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے جھوٹ کہہ دیا کہ میرا بھائی گھر پر نہیں۔ وہ پلٹ کر تیز تیز باہر نکل گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی لڑائی جھگڑا کھڑا ہو اور پھر گھر کا ماحول خراب ہو، اسی لیے میں نے یہ جھوٹ کہا تھا۔ لیکن اس لڑکی کی آواز پر شان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے نکلتے ہی شان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ دروازے پر کون تھا؟ میں نے غصے میں شان سے کہا کہ اب کیا گل کھلا کر آئے ہوئے ہو؟ ایک جوان لڑکا تمہارا پوچھتے ہوئے یہاں تک آیا تھا، جو عمر میں تم سے کافی بڑا تھا۔ ایسا نہ ہو وہ غصے میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور واپس سو جاؤ۔ میری بات سنتے ہی شان کو اچانک غصہ آ گیا اور کہنے لگا، میں نے چوڑیاں تھوڑی پہن رکھی ہیں کہ کوئی لڑکا میرے دروازے پر آ کر شور مچائے گا اور میں کمزور عورت کی طرح برداشت کر لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ابا کے دراز سے ریوالور نکالا اور اس لڑکے کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل گیا۔ شان کو ریوالور کے ساتھ جاتا دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں نے اماں کو آواز دے کر سارا معاملہ بتایا اور خود بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جذباتی ہے اور غصے میں کچھ بھی غلط کر سکتا ہے۔ وہ لڑکا زیادہ دور نہیں گیا تھا، ہمارے گھر سے کچھ ہی آگے تھا۔ گرمی کی وجہ سے چاروں طرف سناٹا تھا۔ جب تک میں ان کے پاس پہنچی، ان دونوں کے درمیان جھگڑا عروج پا چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کو کچھ سمجھاتی، گولی اس لڑکے کے سینے میں پے بس ہو گئی تھی۔ خون کا ایک فوارہ بہہ رہا تھا اور میں کبھی اپنے بھائی کو تو کبھی اس خون میں لتھڑے تڑپتے ہوئے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ شان کی بھی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے میرے قریب آیا اور میرے گلے لگ گیا۔ وہ جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھا بیٹھا تھا، جبکہ نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت۔ گولی کی آواز پر ارد گرد کے گھر والے اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہوئے تھے اور ابا بھی وہیں پہنچ گئے تھے۔ ہر کوئی حیران پریشان اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ابا کو ساری بات بتائی تو ابا نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے، مہرو بالکل خاموش ہو جا اور اب دوبارہ یہ بات نہ کرنا۔ محلے والوں نے ایمبولینس کو کال کر دی تھی۔ ایمبولینس اس لڑکے کو لینے آ گئی تھی اور پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکا موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ پولیس کو بھی اطلاع پہنچ گئی تھی، لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی ابا نے مجھے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ اپنے بھائی کا نام نہیں لینا۔ ابا نے سب کو یہی کہا تھا کہ وہ لڑکا میرا عاشق تھا جو مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے محبت کے نام پر اس سے کافی پیسے لیے تھے اور اب اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن جب وہ نہ مانا تو میں نے غصے میں اسے گولی مار دی۔ ابا کی یہ کہانی سن کر جہاں محلے والے دنگ رہ گئے تھے، وہیں میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ابا اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے قربان کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ہم تینوں بہنوں کی زندگی سے زیادہ ابا کو شان کی زندگی عزیز تھی، اسی لیے ابا نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ میں شان کے خلاف کوئی بیان نہ دوں۔ ابا خود شہر کا بہترین وکیل کر کے مجھے آزاد کروا لیں گے، اور میں بے وقوف اپنے سگے باپ کی باتوں میں آ گئی تھی۔ جب ابا نے کبھی ہماری ضروریات پر توجہ نہ دی تھی تو وہ مجھے آزاد کروانے کے لیے شہر کے بہترین وکیل کو کیسے ہائر کر سکتے تھے؟ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی اور میں نے ابا کی باتوں میں آ کر اس جرم کا اعتراف کیا تھا جو جرم میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میرے اقبال جرم نے کیس کو بالکل سیدھا سادہ اور آسان بنا دیا تھا۔ مقدمہ عدالت میں چلا، ابا نے ایک سستے سے وکیل کا انتخاب کیا اور بہت آسانی سے ہم یہ کیس ہار گئے اور مجھے عمر قید کی سزا مل گئی۔ میرا وہ باپ جس پر مجھے بڑا مان تھا، اس نے مجھے مٹی میں رون ڈالا تھا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کمرہ عدالت سے ایسے نکل گیا تھا جیسے مجھے پہچانتا بھی نہ ہو۔ میری اماں تو پہلے ہی ابا کے آگے مجبور تھی۔ اب نہ جانے ابا نے ایسا کیا کہا تھا کہ اماں ایک دفعہ بھی نہ ہی مجھ سے ملنے آئی تھی اور نہ ہی ہماری کوئی بات ہوئی تھی۔ میں اپنے بھائی کے جرم کی سزا کاٹنے کے لیے جیل چلی آئی تھی۔ میں دن رات اپنی ماں اور بہنوں کو یاد کرتی تھی۔ اگر میرا باپ اپنے بیٹے کے لیے مجھے یہاں پہنچا سکتا تھا تو وہ میری دونوں باقی بہنوں کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا تھا، اور یہی سوچ کر میری جان نکلتی تھی۔ اور اس جیل میں آنے کے بعد تو جو کچھ مجھے دیکھنے کو مل رہا تھا
وہ سب میری توقعات سے کہیں زیادہ بدتر تھا۔ انہی سب سوچوں کے درمیان مجھے کب نیند لگ گئی پتہ ہی نہ چلا، اور جب صبح آنکھ کھلی تو دوبارہ سے کاموں کا وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ دن ایسے ہی تیزی سے گزرنے لگے اور مجھے یہاں رہتے رہتے 4 مہینے گزر گئے۔ ان 4 مہینوں میں کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، البتہ جیل میں عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری تھا۔ اور پھر پورے 4 مہینے بعد مجھ پر یہ راز کھلا کہ جیل میں رہنے والی عورتیں کیسے حاملہ ہو رہی تھیں اور ان کے بچے کیسے پیدا کروائے جاتے تھے۔ ایک رات میں اپنی کوٹری میں سونے کے لیے آئی تو وہی عورت جو اس جیل میں بڑی بنی ہوئی تھی آدھی رات کو میری کوٹری میں آئی اور مجھے خاموشی سے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس نے ایک چور دروازے سے مجھے جیل سے باہر بھیج دیا اور مجھے پتا چلا کہ مجھے ایک رات کے لیے کسی بڑے آدمی کے پاس بھیجا گیا ہے۔ وہ پوری رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی، کیونکہ اپنی مرضی کے خلاف مجھے وہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے بلیک میل کیا گیا تھا کہ اگر یہ بات میں نے کسی کو بھی بتائی تو مجھ پر ہی الزام لگا دیا جائے گا کہ میں نے جیل سے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ پتہ نہیں کون کون اس سب میں شامل تھا، لیکن وہ رات میں جیل سے باہر گزار کر صبح ہونے سے پہلے واپس لوٹی تھی، اور پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چلنا شروع ہو گیا اور دوسرے ہی مہینے میں حاملہ ہو گئی۔ میں حاملہ ہوئی تو میری اس روز روز کی اذیت سے جان چھوٹ گئی، لیکن میں نے اس بات کو اچھی طرح محسوس کیا تھا کہ میرے حاملہ ہونے کے بعد مجھے جیلر سے چھپایا جانے لگا تھا۔ وہ عورت بڑی چالاکی سے مجھے ہمیشہ جیلر کی نظروں سے دور رکھتی، مجھ سے ملنے کے لیے کوئی آتا ہی نہیں تھا، اور یہ بات پورے جیل کو معلوم تھی۔ اور ایسے ہی 9 مہینے گزر گئے، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو جیل میں موجود 2-3 عورتوں نے میرا کیس کیا اور میرے پاس ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ نہ ہی مجھے میری بیٹی دکھائی گئی تھی اور نہ ہی میری گود میں ڈالی گئی تھی، بلکہ نہ جانے اسے چند ہی منٹوں میں کہاں غائب کر دیا گیا تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتی آج میں بغیر شادی کے ایک بیٹی کی ماں ہوں، اور میری وہ بیٹی کہاں ہے مجھے اس کا علم نہیں۔ لیکن نہ ہی میں آج تک ظلم کی یہ داستان کسی کو بتا سکی اور نہ سنا سکی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ بلیک میل کیا گیا تھا۔ آج مجھے اپنی کہانی ایک لکھاری کے توسط سے بیان کرنے کا موقع ملا تو میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔